खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आसिफ मल, आपका मेज़बान। मैं भी पाकिस्तान हूं के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमेशा की तरह हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे और आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में अक़लीतों के, मजहबी अक़लीतों के हकूक़ और उनके मसाइल और उनके हल के हवाले से होता है। और आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका तारफ़ करवा दूँ। हमारे साथ काउंसलर काशान बेनेट मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के। आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। काशान, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और आज का प्रोग्राम नाजरीन आपके लिए जो हम पेश कर रहे हैं, इसमें हम बात करना चाहेंगे डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से। एक जो डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तानी माशरे में मजहबी अक़लीतों के साथ रखी जाती है, उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, उसके बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं, जो कि असम्बली में पिछले दिनों हमारे एक पंजाब में मेंबर पंजाब असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने चूड़ा कह दिया। और वहाँ से लेके तो नीचे तक हर चीज़ में, हर बात में, अगर दुकान में पता चल जाए होटल में कि ये क्रिश्चियन है तो उसके साथ वो उसके बर्तन तोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से एक बंदे की शेव वो कर रहे थे, वो आधी शेव की एक तरफ से रहती थी, पता चला कि ये क्रिश्चियन है तो उन्होंने उसको निकाल दिया उस शॉप में से। और इस तरह से जब एडमिशन्स की बात आती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। जॉब्स की बात आती है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। अगर 10-12 जॉब्स निकलती हैं तो उसमें क्रिश्चियंस को नज़रअंदाज किया जाता है। ख़ास तौर पे पंजाब में तो डिस्क्रिमिनेशन का हाल दूसरे सूबों से भी बहुत बुरा है। और फिर जब कोई मेनियल जॉब आती है कि सफाई वाली जॉब है, कि सफाई करना है, तो नीचे लिख दिया जाता है कि मसीहियों को ख़ास तौर पे तरजीह दी जाएगी। तो ये मुख्तलिफ जो हमारे माशरे में, किसी भी माशरे में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी भी माशरे का एक सेगमेंट जो है, चाहे वो ख़वातीन हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जब हम उनको कौमी धारे से इस तरह से थोड़ा सा बाहर रखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो उसका नुकसान मुल्क को होता है। वो मुल्क में जो वो कंट्रीब्यूट वो सेगमेंट कर सकता है, उसको नहीं करने दिया जाता। तो आज इसी वाले से हम बात करेंगे। तो मैं चलूँगा काशान की तरफ और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे माशरे में जो रैम्पेंट किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, वो उसको बतौर एक पॉलिटिशियन और बतौर एक मसीही लीडर के किस तरह से देखते हैं? जी काशान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई फॉर हैविंग मी अगेन। और आज का जो आपका टॉपिक है नहायत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसके ऊपर हमें बहुत ही अशद ज़रूरत है इस पर बातचीत करने की, क्योंकि 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, जितनी भी वहाँ पे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, बिलखसूस जो हम पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, हमें इस डिस्क्रिमिनेशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। हर ज़िंदगी के हर हिस्से पे, हर मोड़ पे हमें बहुत ही एहसास कमतरी का हम शिकार रहे हैं। और इसी वजह से हम अगर देखें तो पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ के लिए बना था, क्योंकि जो इस वक्त जब हम एक बर सगीर में रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मिनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पे ऐसा सलूक नहीं हो रहा। तो उसके लिए उन्होंने कायदे आज़म जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए ताकि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पे वो सही तरह से रह सकें। मगर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान जब बना तो वो मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं बना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बना, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ थी, जिसका आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब पंजाब बना था तो उसके अंदर एक क्रिश्चियन वोट से, जो मौजूदा पंजाब जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो हमारे पास आया था, वो उसके अंदर मिनॉरिटीज़ का वोट था। तो मगर उसके बावजूद हमें जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, इम्पोर्टेंस तो चलें काफ़ी बड़ी एक आप कह लें कि लफ्ज़ हो जाएगा, मगर जो हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए थे, हमें वो भी नहीं मिले। और बल्कि ये चीज़ें जो हैं ये निसाब का हिस्सा होनी चाहिए थी, ताकि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता चले। और ये जो आपने बात की एसपी सिंघा की और उनके कास्टिंग वोट की, जिसकी वजह से हमें पंजाब मिला, आप पाकिस्तान में किसी आम पाकिस्तानी से जो ग्रेजुएट भी है पूछें, वो कहेंगे जी हमें तो नहीं पता इस बात का, आपने कहाँ से सुनी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा आसिफ भाई, किसी को भी नहीं इस चीज़ का पता। जब हम ये बताते हैं तो वो सोचते हैं कि ये अपनी तरफ से स्टोरी बना रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कहानी सुना रहे हैं हमें, जो कि इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हमारी बदकिस्मती है। अब हमारे लीडर्स की आप कह लें या हमारे रिलीजियस लीडर्स की कह लें कि जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर नहीं दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इस चीज़ को अपनी सिलेबस का हिस्सा बनाएं, ताकि जितने भी वहाँ पे जो आम शहरी हैं, जो आम वहाँ पे मुसलमान हैं, उनको पता चले कि माइनॉरिटीज़ की कितनी कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान के अंदर।
اور انہوں نے کتنا اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اس ملک کے لیے. انہوں نے اپنی بچوں کو, کئیوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا پاکستان کے لیے. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے وہ اس کے اندر بالکل بھی کہیں نظر نہیں آتی. اور آئی تھنک یہ بھی ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے طور پہ یہ چیز رکھی گئی ہے تاکہ وہاں پہ جو ہمارے ایکول رائٹس ہیں اس پہ یہ وار کر سکیں, تاکہ وہ جو چیزیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہم ڈیمانڈ نہ کر سکیں گورنمنٹ سے. تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی احساس کمتری میں کہ یہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے. کیونکہ اگر ہمیں ایکول رائٹس ملتے ہوں, اگر ہمیں وہاں پہ یہ سارے چیزیں ہمارے لیے بھی برابر ہوں, تو ہم بھی ایک عام شہری کے طور پہ ہم فیل کر سکیں گے وی آر پارٹ آف پاکستان. مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم بہت کم ہی ہوں گے پاکستانی کرسچن جو سمجھتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف پاکستان, مگر اکثر ہماری جو میجورٹی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم شاید پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. جی, اور اس کے علاوہ یہ صرف پاکستان بنانے میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کو پھر اس کی تعمیر و ترقی میں, جیسے ہاسپٹلس کے ذریعے, میڈیکل پروفیشن میں جو کرسچن, ابھی ریسنٹلی ہم نے 10-15 سال پہلے سنا ہے کہ مسلمان تو نرسیں ہوتی نہیں تھیں, نرسز آلموسٹ تقریباً ایکسکلوسیولی زیادہ تر کرسچن تھیں, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں علاج معالجے کے حوالے سے, ہمارے ہاسپٹلس کا ہے, پھر ہمارے اسکولس کا ہے, تعلیم دینے کے حوالے سے, اس کو بھی بہت سارے لوگ اکنالج نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے. وہ بھی میرا خیال ہے اگر نصاب میں ہوتا, اس پہ ٹی وی پروگرام ہوئے ہوتے, پبلک کو ایجوکیٹ کیا ہوتا, تو آج انہیں پتہ ہوتا کہ یہ پاکستانی مسیحی جو ہیں یہ کتنے زیادہ محب وطن ہیں, کہ پاکستان بنانے میں بھی ان کا کردار کسی سے کم نہیں, اور پاکستان کو سنوارنے اور اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی ان کا کردار کسی سے کم نہیں. تو دونوں ہی چیزیں ہمارا پاکستان بنانے میں اور سنوارنے میں دونوں ہی جو کردار ہیں ان کو بالکل اکنالج نہیں کیا گیا. بالکل آپ نے صحیح کہا آصف بھائی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ایک چھوٹا پورشن جو ہماری مسلم بہن بھائیوں کا ہے وہ ضرور اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری سروسز ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ ہاسپٹل سے لے کے میڈیکل فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن میں دیکھ لیں, وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر وہ بہت ہی چھوٹا ایک پورشن ہے جو ہمارے مسلم بہن بھائیوں کا ہے. مگر جو میجورٹی ہے وہ اس چیز سے بالکل ناواقف ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ بڑے اس وقت پولیٹیشینز ہیں ہمارے, جو پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, آرمی کے اندر ان کے بڑے اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں, وہ سارے مشنری کالج سے انہوں نے ایجوکیشن, اپنی اسکول سے, کالجز سے انہوں نے ایجوکیشن لی ہوئی ہے. تو وہ ضرور اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو نچلا طبقہ ہے ادھر اس تک یہ بات نہیں پہنچ سکی کہ مشنریز کا, خاص طور پہ کرسچنس کا, جو پاکستانی کرسچن ہیں ان کا کتنا اس پہ رول ہے پاکستان کی. ابھی تک آپ کہہ لیں 70 سال سے اندر ابھی تک ہمارے جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ بہت اچھی اپنی سروسز جو ہیں وہ عام شہریوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں ہمارے, وہ عام شہریوں کی اچھی طریقے سے ان کا علاج کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ہمارا بے شک ہمارا اس کے اندر بہت اچھا رول ہے ہمارا. جی, اس کے علاوہ ایون آرم فورسز میں بھی 1965 کی جو جنگ تھی, 1965 کی جو جنگ تھی انڈیا کے ساتھ, اس میں جتنے آپ دیکھیں کہ کتنے پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ ملٹری آفیسرز تھے, اور کتنے ٹوٹل مسلمان ملٹری آفیسرز تھے, اور پھر جو تمغہ بصالت اور جو تمغہ جرات اور جتنے بھی وہ مختلف نشان حیدر وغیرہ جو بھی ملے, ان میں اگر آپ دیکھیں تو پرسنٹیج ہماری جو آرمی میں تھی اس سے مطابقت میں جن لوگوں نے تمغے حاصل کیے وہ کرسچن لوگوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے, جنہوں نے بہادری سے ملک کا دفاع کیا, جانیں قربان کی. لیکن اس چیز کو بھی کسی نصاب میں نہیں پڑھایا گیا, اکنالج نہیں کیا گیا. کوئی سڑک نہیں ان کے نام پہ, کوئی اسکول ان کے نام پہ نہیں. ابھی ریسنٹلی آ کے انہوں نے سسل چودھری کے نام پہ سڑک بنائی ہے, لیکن سسل چودھری از ون آف مینی پیپل دیٹ وی ہیو. نہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور ایک چیز چلیں, یہ تو ایک خوشائن چیز ہے کہ چلیں آرمی کے اندر ایٹ لیسٹ اس طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں, کہ انہوں نے ایکولی ساروں کو, انہوں نے جس نے اچھی پرفارمنس دی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. مگر اگر ہم اوور آل دیکھیں تو اوور آل تو ہم نہایت ہی برے حالات میں, کہ اگر ہم دیکھیں ہر زندگی کے ہر حصے میں ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ سسل چودھری کی انہوں نے ابھی ان کے نام پہ سڑک بنائی ہے. چلیں دیر آئی درست آئی, کہ چلیں اس گورنمنٹ نے کوئی ایک اچھا ڈیسیجن لیا کہ چلیں منارٹیز کے بھی کسی ایک ہیرو کو انہوں نے ریکگنائز کیا, تو دیٹس ریئلی گڈ. مگر جہاں تک ہم اوور آل بات کر رہے ہیں آج جس پہ ہمارا آج کا پروگرام ہے, وہ نہایت ہی ہماری جو حالت اس وقت ہے کافی تشویشناک ہے. ہاں, ڈسکرمنیشن کے حوالے سے. بالکل جی ہاں جی. نہیں, آرمی کے میں صرف ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آرمی میرا خیال واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو میرا خیال ہے کہ باقی اداروں سے جب کمپیئر کرتے ہیں تو ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, اور ہم بڑا فخر ہے ہمارا کہ پاکستان
آرمی جو ہے مسلح افواج جو ہیں پاکستان کی، وہ وہاں پہ کرسچنوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسی طرح سے یہ ریفلیکٹ ہو۔ کھیلوں کے میدان میں بھی آئے تو ابھی دنیش کنیریا پاکستان کا ایک کرکٹر ہے، تو اس کے حوالے سے پاکستان کے ایک اور مایہ ناز کرکٹر شعیب اختر نے انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ، حالانکہ وہ بیچارہ خود نہیں کبھی ساری زندگی بولا، بالکل انہوں نے بتایا کہ جی وہ کھانا لینے بھی وہ کہتے جی لو جی نے ساڑھنا بہ کے کھانا ہے، اب وہ ہندو ہونے کی وجہ سے۔ تو اب ہم کیسے مان لیں کہ یہ یوسف یوحنا کے ساتھ نہیں ایسے ہوتا ہوگا جب تک کہ وہ محمد یوسف نہیں ہو گیا؟ تو یہ ایک اور ہمارے سامنے مثال ہے۔ تو ایک جو مسیحی آج پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے کھیلوں کی دنیا میں جا کے، اس کے لیے بھی کتنے مسائل ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ دانش کنیریا ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، وہ ٹیسٹ کرکٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنسز بھی اپنی دی ہیں، مگر صرف ریلیجن کی وجہ سے ان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ آج شعیب اختر نے جو ریسنٹلی انٹرویو میں جو بات کی تھی، انہوں نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ آئی تھنک ہمارا مائنڈ سیٹ آصف بھائی جب تک چینج نہیں نہ ہوگا ہماری قوم کا، ہمارے اسپیشلی جو مسلمز ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہاں پہ جو پاور میں ہیں، جو ان کے پاس تھوڑا سا صاحب اقتدار ہیں، وہ ان کا جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تو نچلے لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اب جس طرح ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ سلیبس کے اندر، ہماری ایجوکیشن کے اندر، کیونکہ ایجوکیشن آئی تھنک بہت ہی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے، جو ہمارے گورنمنٹ وہاں پہ اسکولز ہیں، جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پہ، کہ اگر وہ اپنے سلیبس کے اندر منارٹیز کے حوالے سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو وہ اجاگر کرنا شروع کر دیں، ان کو بتانا شروع کر دیں کہ ان کا کتنا اس میں رول ہے، تو شاید کچھ سالوں کے بعد وہ مائنڈ سیٹ شاید چینج ہو جائے۔ مگر ان قریب وقت نزدیک میں مجھے تو ابھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوگا ہمارے وہاں کے جو مسلم بہن بھائی ہیں۔ مگر جس طرح آپ نے یوسف یوحنا کی بات کی تو آپ کو شاید آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھی ہو کہ اس کے فوراً بعد ایک یوسف یوحنا کی بھی ویڈیو آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرے سے کبھی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی، جس کو ماننا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے کہ پاکستان صرف مسلم کا، اس کے اندر جو کچھ بھی قربانیاں دی گئی ہیں وہ مسلمانوں نے دی گئی ہیں۔ تو جب تک ہم کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا اس کے اندر کتنا کنٹریبیوشن ہے، جب تک ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت مشکل ہے۔ میرا خیال یہ جو پوائزن ہے یہ ہمارے ملک میں یہ آبجیکٹیوز ریزولوشن سے اس کو ڈالا گیا کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے بعد کہ جب یہ ہوا کہ فوراً بعد پھر کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم صرف مسلمان ہوگا، تو اگر پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ صدر بننے کے بھی قابل نہیں ہیں، چاہے جتنے مرضی آپ انٹیلیجنٹ ہوں، قابل ہوں، وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے، یہ بھی نہیں بن سکتے، اور بہت سارے عہدے ہیں جو لکھا نہیں ہوا کانسٹیٹیوشن میں لیکن وہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ نہیں بن سکیں گے۔ تو اس وہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی جب آپ بیج بو دیتے ہیں، اس طرح کے کڑوے ڈسکرمنیشن کے بیج بو دیتے ہیں، تو اس کی پھر فصل جو ہے وہ تیار ہو کے تو اس کا پھل جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے اس میں چلیں گے تو آ جاتا ہے کہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ بھی جو حافظ قرآن اگر آپ ہیں تو آپ کو تو 10 نمبر مل جائیں گے، تو لیکن اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ تو حافظ قرآن ہو ہی نہیں سکتے، تو کون کرسچن ہوگا کہ پورا قرآن حفظ کرے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ 10 نمبروں، اور وہاں پہ جب ایک نمبر پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے میڈیکل کالج کا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا، تو آپ کے لیے ایک اور مسئلہ یہاں پہ ایڈمیشنز کے حوالے سے بھی ہو۔ پچھلے پوائنٹ پہ واپس جانا چاہوں گا، جی اس پہ سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب فاؤنڈر آف پاکستان، جب قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو ان کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ یہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ مسلمان ہوگا، یہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ مسلمان ہوگا، یہاں کا جو صدر ہے وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ان کی پہلی کیبنٹ تھی اس کے اندر کئی منارٹیز، ریلیجیس منارٹیز جو تھے وہ بڑے اہم عہدوں میں فائز تھے، اور ان کے جو پرسنل اسپوکس پرسن والا تھے وہ بھی کئی ان میں سے ریلیجیس منارٹیز میں سے تھے ان کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی تشویشناک بات ہے کہ کس طریقے سے وہ جو قائد اعظم کی جو تھنکنگ تھی، جو پاکستان جس تھنکنگ کے مطابق انہوں نے بنایا تھا، اس کو انہوں نے چینج کر کے اپنے اصولوں کے مطابق، اپنی تھنکنگ کے مطابق جو انہوں نے جب اس کو بنایا، تب جا کے ساری یہ پرابلمز آنی وہاں پہ شروع ہو گئیں، کیونکہ اٹس ویری انفارچونیٹ، کیونکہ پاکستان بننے کے کچھ دیر بعد ہی جو فاؤنڈر پاکستان قائد اعظم ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ جو ساری جو آپ کہہ لیں کہ منوپلی تھی وہ ساری ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو ریلیجس آپ کہہ لیں کافی فنیٹکس تھے، تو جنہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے تھنکنگ کے مطابق بنا لیں۔ تو جہاں تک آپ نے ابھی بات کی ہے ہمارے یہ جو
ایڈمیشنس کی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے اندر بھی بہت ہی ایسے قابل ہمارے بچے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی موجود ہیں کہ جو اہم عہدوں پہ فائز ہو سکتے ہیں اور جن کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر صرف بیکاز کہ وہ کرسچنز ہیں یا ان کا نام اگر وہ سن لیتے ہیں، کسی کا نام اگر پیٹر ہے، کسی کا نام جیمز ہے، یا کوئی اگر کوئی انگلش نیم ہے یا کوئی ببلیکل نیم ہے، تو وہاں پہ ہی ان کا صرف نام سن کے ہی ان کو وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ سٹیزن میں نہیں، ہم تھرڈ فورتھ سٹیزن میں ہم آ چکے ہیں اس وقت. کیونکہ ابھی میرا جو ابھی ایک ریسنٹلی مجھے ایک واقعے کا پتہ چلا تھا کہ وہ جب انٹرویو کر رہے تھے تو ان سے جب کسی نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی ہماری پرائورٹی ہوتی ہے، یہ پرسنل لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے آپس میں کہ مسلم ہو. جب ہماری ساری سلیکشن ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں اب شیعہ سنی وہ کون ہے، صحیح. پھر ان کی باری آ جاتی ہے. اس کے بعد جا کے پھر وہ فیمیلز کی طرف آ جاتے ہیں کہ لیڈیز اس کے اندر ہم نے لینی ہے کیونکہ بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو ہمارا جو مائنورٹیز کا جو کوٹا ہے وہ تو آ جاتا ہے چوتھے پانچویں نمبر پہ چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی خوش قسمت ہو یا کسی کی کوئی اگر آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی اپروچ تھی یا کسی کی کوئی کہیں سے سفارش آ گئی تو شاید اس میں سے کسی ایک آدھ کو وہ دے دیتے ہیں، صرف وہ بھی ایک قسم کی اپنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے مائنورٹیز کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. مگر اس وقت حالات وہاں پہ بہت ہی خراب ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ آئی ہے جو بڑی انصاف کی بات کر رہی ہے، یہ اگر اس پہ بات اسٹیپ لے تاکہ جو ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے جو بھی اس کے مطابق ہمیں ایکولی ہمیں وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہمیں ملے وہاں پہ. جی میں کوٹک سسٹم کی طرف بھی ابھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ڈسکرمنیشن کے حوالے سے ایک اور ایشو ہے جو میں جس کی طرف ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کی توجہ ہم دلائیں. وہ خاص طور پہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹس کے حوالے سے. جب جاب کی ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہے مختلف نیوز پیپرز میں، تو جہاں پہ جھاڑو دینے والے کی، سویپر کی جاب ہوتی ہے، اس کے نیچے خاص طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ صرف کرسچنوں کے لیے یا کرسچنس کو ترجیح دی جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ کسی بھی سویلائز ملک میں جہاں پہ ہم جیسے رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ جب بھی ایک مینیل جاب ایک نکلے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، تو وہ لکھا ہو نیچے کہ ہم پاکستانیوں کو ترجیح دیں گے یا ہم مسلمانوں کو اس میں ترجیح دی جائے گی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا محسوس ہوگا. میرے خیال پورا معاشرہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرے گا. ایسا کرنے والے کا ہو سکتا ہے نیوز پیپر بند ہو جائے، جو ادارہ ایڈورٹائز کر رہا ہے اس ادارے کو ہرجانہ بھرنا پڑے. لیکن ہمارے بار بار توجہ دلانے کے، اس پہ بات کرنے کے، اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھانے کے، ہمارے ممبر پارلیمنٹ نے اس کو اٹھایا بھی ہے، اس کے باوجود یہ بند نہیں ہو پا رہا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جس طرح میں نے ابھی پہلے بات چیت میں کہا کہ احساس کمتری کا ہم شکار اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمیں زندگی کے ہر حصے پہ ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا گیا. کئی دفعہ وہ انٹینشلی ہے، کئی دفعہ انٹینشلی بھی ہو گیا. اور جس طرح آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایڈز آتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی اس میں خالی مسیحیوں کو جو ہے وہ اس کے اندر پرائورٹی دی جائے گی. تو یہ ایک قسم کا آئی تھنک بہت ہی قابل مذمت یہ ایک چیز ہے. اور اس پہ اپنے ہر میڈیا کے ہر جگہ پہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہمیشہ اس چیز کے ہم خلاف بات کرتے ہیں کہ یہ ایسی چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ نے جس اپنی بات میں کہا کہ ہم یہاں پہ جب برطانیہ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر ایک کو ایکول اپرچونیٹیز ملتی ہیں. کسی کا خاص، کسی کا اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کے نہیں کہا جاتا کہ خالی وہی اس جاب کے لیے اپلائی کریں. کیونکہ یہاں تک میں نے ایڈ دیکھے ہیں پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ صرف مسیحی اس جاب کے لیے اپلائی کریں. کہ یعنی کہ کوئی مسلمان بھی اپلائی نہ کرے، کوئی اپلائی نہ کرے، صرف مسیحی جو ہے وہ جو جھاڑو دینے والی یا صفائی کرنے والی جاب ہے اس کے لیے صرف مسیحی اپلائی کریں. تو ہم اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں اور اپنے ہمیشہ سارے پلیٹ فارم پہ ہم اس چیز کو ہمیشہ اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ آئین بھی جو ہے وہ بھی پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ اس میں ایک اور بھی پہلو ہے جس پہ میری ابھی ریسنٹلی کچھ دوستوں نے میری توجہ اس طرف دلائی. میں چاہوں گا اس کو مینشن کروں. انہوں نے کہا جی کہ آپ بہت زیادہ اس پہ شور نہ کریں کیونکہ آپ کے شور کرنے سے مسیحیوں کو نقصان ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ نوکریاں جو ہے نا انہوں نے پھر مسلمانوں کو دے دیں، لیکن مسلمان وہ کرتے نہیں ہیں. انہوں نے پھر سب کانٹریکٹ کر کے کرسچن رکھے ہوئے ہیں جن کو تنخواہ بھی وہ کم ملتی ہے جو ادروائز ان کو شاید ملتی، اور ان کی پینشن بھی کوئی نہیں ہے. وہ تنخواہ ایکچوئل جو مل رہی ہے، جو پینشن مل رہی ہے، وہ مسلمان کو مل رہی ہے. لیکن آپ کرسچن پھر وہی کام کریں گے صفائی کا، لیکن کم پیسوں پہ اور بغیر پینشن کے، بغیر بینیفٹس کے. ہماری اپنی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ہم اپنے مائنڈ میں یہی سوچ لیں کہ ہم نے یہی کام کرنا ہے تو پھر ہم اسی جگہ ہی رہ جائیں گے. جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے کہتے ہیں.
تو اگر ہم یہی نہ سوچیں گے یار ہم نے اپنے آپ کو بھی ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے دوسری جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے, ہم نے بھی کوئی آفس جاب لینی ہے یا ہم نے اس سے آگے جا کے کچھ اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے, تب بھی جا کے ہم اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم سوچیں یہ کہ ہم یہ جابیں ہم نے ہی کرنی ہے, تو پھر تو وہ بات آپ جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی وہ تو بالکل ٹھیک ہے پھر, کہ اگر وہ کسی مسلمان کو دیتے ہیں پھر مسلمان آگے سے کسی کرسچن کو اگر وہ ہائر کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا اگر مائنڈ سیٹ ہی یہ ہے کہ میرا کام ہی یہ ہے, تو یہی ہے. مگر یہ تو چلیں ہماری کمیونٹی کی بات ہوگی, مگر ایز اے اوور آل جو گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کو تو اپنی جو رسپانسبلٹی اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ یہ جو خاص آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جی خالی اسی ریلیجیس منارٹی کو جو جاب ملے گی وہ ان کو ختم کرنی چاہیے, اور ایز اے ایکول ساروں کے سامنے ایک جاب آنی چاہیے. اس پہ پھر اگر کوئی مسلم اپلائی کرتا ہے یا کوئی کرسچن اپلائی کرتا ہے دیٹس فیئر انف, اگر جس کو جاب ملتی ہے دیٹس فیئر انف. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خالی ہی ہمیں مسیح چاہیے تو وہ تو ایک بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے. ہاں جی, یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اور میرا خیال بڑی انسلٹ ہے پوری کمیونٹی کی. اور اب ہم آتے ہیں کوٹے کی طرف جو آپ کہہ رہے تھے. تو کوٹا جو ہے 18ویں ترمیم میں جو شہید شہباز بھٹی صاحب کی بڑی کوششوں سے 5% کوٹا جو ہے وہ منظور ہوا, لیکن ابھی بھی مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ ہے, وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. تو اس حوالے سے آپ کے خیال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے ہم انشور کریں کہ وہ 5% کوٹا جو منظور ہوا ہے وہ چاہے ملٹری کی جابس ہوں, چاہے وہ سول کی جابس ہوں, کسی بھی شعبے کی ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, ایگریکلچر ہو, تو وہ 5% جو جابس جو منارٹیز کے لیے مختص کی گئی ہیں وہ ان کو ملیں, تو کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کے چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ کام ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کریں. کیونکہ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ ہمارے جو وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو لیتے ہیں کوٹا, مگر آگے سے پھر وہ اپنی مرضیوں سے جن سے پیسے زیادہ ملتے ہیں ان کو جابیں وہاں پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سننے میں یہ باتیں آتی ہیں. تو مگر اگر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ بھی بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اگر اس طرح کرنا شروع ہو جائیں گے تو عام ہمارے جو مسیح بہن بھائی ہیں ان کو کون پوچھے گا وہاں پہ. تو اس کے لیے آئی تھنک یہی سب سے بڑی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اگر ہمیں کوٹا نہیں بھی ملتا تو ہم ویسے ہی جا کے وہاں پہ کمپیٹ کر کے ہی وہ جاب کو حاصل کر سکیں. ہمیں اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس قدر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی پوری جو کوالیفیکیشن ہے, جو بھی ان کا میرٹ ہے, اس پہ ہم پورا اتر سکیں. ہاں بات ٹھیک ہے جس طرح ہم نے بھی بات کی ہے کہ کئی دفعہ ہمارے نام کی وجہ سے, ہمارے مذہب کی وجہ سے وہ جاب ہمیں نہیں ملتی ہے, تو وہ ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. مگر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے صرف کوٹے پہ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, کوٹا انہوں نے ہمارے بینیفٹ کے لیے ہمیں بنایا ضرور ہے, مگر اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اگر ہمارے اپنے لیڈر اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اگر کوئی اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس کو سیل کر رہے ہیں, تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر وہاں پہ کوٹے کا بھی. نہیں, وہ کس طرح کا کوٹا ہوا اگر وہ بھی انہوں نے پیسے دے کے وہاں پہ جاب لینی ہے, تو یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوئے بڑا ٹائم لگے گا. ایک اور میرے ذہن میں اس حوالے سے سوال آ رہا ہے, یہ ہمارا آج کا پرائمری ٹاپک تو نہیں ہے لیکن ریلیٹڈ ضرور ہے, کیونکہ اس کو اس کانٹیکس میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جو پریویس جو ابھی ایک تو سینسس ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہوئی ہیں اس میں پاکستان کی آبادی 18 کروڑ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کرسچنس کی آبادی جو ہے نا وہ 40 لاکھ کے قریب ہے. اب جب اس کے بعد 15-20 سال کے بعد دوبارہ سینسس ہوئے ہیں تو جو ریسنٹ سینسس کے ریزلٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے, یعنی 18 کروڑ سے بڑھ کے 22 کروڑ تک چلی گئی, 4 کروڑ بڑھ گئی. تو اسی پرسنٹیج سے کرسچنس کی بھی آبادی 40 لاکھ سے 50 ہونی چاہیے تھی, 55 لاکھ ہو جانی چاہیے تھی. حالانکہ وہ بھی کنٹینشیس ہے, ہمارا موقف ہے کہ کرسچنس کی آبادی کروڑ کے قریب ہوگی, لیکن چلے وہ 40 وہ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے 40 ہی تھی. اب وہ 40 سے کم ہو کے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 لاکھ پہ آ گئی ہے, یعنی مسلمانوں کی تو آبادی بڑھ گئی 4 کروڑ پاکستان میں, لیکن کرسچنس کی آبادی 10 لاکھ کم ہو گئی. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈسکرمنیشن کی, میرا دل نہیں مانتا, لیکن آپ کے خیال میں ہے ممکن کہ یہ ڈسکرمنیشن کی وجہ سے 10 لاکھ پاکستانی کرسچن ملک چھوڑ گیا ہو؟ نہیں, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. چلے گا ملک چھوڑ کے بھی گئے ہیں ہمارے لوگ, مگر ہماری آبادی بھی تو بڑھی ہے وہاں پہ. اگر ہم 30 لاکھ تھے اس وقت, تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم اس وقت مور دین کروڑ ہم وہاں پہ اس وقت ہیں ہم. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی 30 لاکھ آبادی اس وقت تھی, 40 لاکھ اس وقت تھی, ابھی 30 لاکھ ہو گئی ہے, یہ تو آئی تھنک وہی بات ہو گئی کہ ہنسی میں کسی کی بات کو ٹال دینا کہ یار اس کو یہاں کہ وہ میرے پاس آئے نہ, اپنا رائٹ نہ مانگے. تو آئی تھنک یہ ان کی یہی پالیسی ہے کہ اگر ان کی ہم اپنی پاپولیشن اگر ان کی کم کر دیں گے تو ان کا کوٹا بھی کم ہو جائے گا.
تو یہ سارا کچھ آئی تھنک وہ ایک ہی سرکل میں ساری چیزیں چل رہی ہیں اور یہ دے آل آر کنیکٹیڈ ٹو ون انادر. صحیح. کیونکہ اگر ان کا بتا دیتے کہ ہماری اگر پاپولیشن زیادہ ہو گئی تو پھر تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جانی چاہیے تھی. پھر ہمارے اسکول کالجز کے اندر جو ہمارے ایڈمیشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جانے چاہیے تھے. پھر آرمی کے اندر بھی جتنا بھی کوٹا بنتا ہے ہمارا اس کے مطابق زیادہ ہو جائے گا. تو اسی لیے انہوں نے ایک خاص پلاننگ کے تحت اس کو کام رکھا ہے تاکہ ہمارے اس سے بھی بلکہ آئی تھنک ان کو کوشش ہے کہ شاید جو ان کی ریپرزنٹیشن اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہے اس سے بھی کم ہو جائے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ پچھلے چند سالوں میں تھے, ابھی ریسنٹلی کرسچن ممبر پارلیمنٹ کم ہیں ان سے, مطلب اور مائنورٹیز کے ممبر پارلیمنٹ ہیں زیادہ ہیں بلکہ ان کی تعداد اب, حالانکہ جو ہندوؤں سے پاکستان میں کرسچنس کی تعداد زیادہ ہے ہمیشہ. مطلب ہے کہ دیکھیں ہندو تو زیادہ سندھ میں ہی ہیں, آپ بلوچستان کے پی کے پنجاب آ جائیں ہندو نہ ہونے کے برابر ہے. کرسچن تو آپ پاکستان کے کونے کونے میں قبائلی علاقوں میں بھی چلے جائیں گے آپ کو کرسچن ملے گے. تو یہ بھی ہمارے سے کہات کیا کہتے ہیں جو ہندوؤں کی آبادی جو آپ کی آبادی سے زیادہ ہے, تو اس میں آ جا کے مقصد صرف یہ نظر آتا ہے کہ چاہے یہ وہ کہتے ہیں نا کسی انگریزی میں, میں بعد میں اردو بھی ترجمہ کروں گا جو ہمارے ناظرین کے لیے, لیکن انگریزی میں وہ اچھا لگتا ہے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ سپرلیٹو 3 ڈگریز. وہ کہتے ہیں دیر آر لائز, جھوٹ ہے, پھر دیر آر بگر لائز کہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں, اور پھر اگلی ڈگری جو ہے وہ کہتے ہیں وہ دیٹ اسٹیٹسٹکس. تو وہ مردم شماری ہے, یعنی وہ اعداد و شمار ہے. تو ہمیں اعداد و شمار کی مار دی گئی ہے اور وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری آبادی جو اتنی وہ کم ہے جتنی وہ بتا رہے ہیں, صرف اس لیے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن ہے ہماری آبادی کم بتا کے, تاکہ نہ ہمیں ریپرزنٹیشن دینی پڑے پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں, جابز میں, اور تاکہ ہمیں جو ہے اس طرح سے رکھا جائے. تو اس میں بہت ساری چیزیں تو آپ نے بتائی کہ حکومت کو کرنی چاہیے. آپ بار بار ایک لفظ آپ نے استعمال کیا مائنڈ سیٹ, تو وہ ہمارا بھی جو مائنڈ سیٹ ہے کرسچنس کا بھی ایک پرسیکیوٹیڈ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے پچھلے 70 سالوں میں. اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا رائے ہے آپ کی, کیسے چینج کیا جائے اس کو؟ آصف بھائی یہ ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ کویشچن آپ نے مجھے پوچھ لیا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہم کس طرح چینج کریں. کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, پاکستان کے اندر ہمیں ایکول رائٹس نہیں ملتے ہیں, مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو بھائی بہن جو یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں, یہاں پہ آ کے بھی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی ہے. یہاں پہ بھی آ کے جو ان کی سچویشن پاکستان میں تھی وہاں پہ بھی آ کے ان کی وہی سچویشن ہے یہاں پہ. تو اس کا صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی جو ہے نا وہی ایسا ہے کہ ہم جہاں مرضی دنیا کے کونے میں چلے جائیں ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم شاید ہیں ہی سیکنڈ سٹیزن. تو اس کو چینج کرنے کے لیے آئی تھنک ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں اور جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو ایک بہت اہم رول اس پہ پلے کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں ان کو ایسی ایجوکیشنز ہمیں دینی چاہیے, ایسے وہاں پہ سیمینارز ہونے چاہیے جس کے اندر وہ ہمیں اپلفٹ کریں. کیونکہ دیکھیں ہمیں بہت ضرورت ہے ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے کی. بھائی کاشان نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں ایک کردار ہے ہمارے مذہبی رہنماؤں کا جو انہیں ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ ہر سنڈے کو ان کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں. تو بائبل مقدس کی تعلیم میں یہ بھی ساتھ بتائیں کہ آپ جب مسیح میں ہیں تو آپ کسی سے کم نہیں ہیں. پھر تو آپ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا جو آپ سائیکل ہے اس سے باہر نکلے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پہ ایک ذمہ داری آتی ہے, ہمارے جو سوشل لیڈرز ہیں ان پہ ذمہ داری آتی ہے, اور وہ ذمہ داری مجھ پہ اور بھائی کاشان پہ بھی آتی ہے. اور آج ہم نے اپنی ذمہ داری یہاں پہ نبھائی ہے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی اپنی کمیونٹی کو ان کو ایجوکیٹ کرنا, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا تھا. امید ہے اس میں آپ کو ہمیں کامیابی ہوئی ہوگی, اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں نے بہت ساری ان کو چیزوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا, جس کے نتیجے میں مائنڈ سیٹ کی تبدیلی جو ہے وہ وجود میں آئے گی. اپنے خادم اپنے میزبان آصف مل کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ تک, اس وقت تک کے لیے جے مسیح دی. پاکستان زندہ باد.